बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपके गोश गुजार करूँगा कि किस वफाकी वज़ीर ने अपने घर क्या अहम इत्तला दे दी है, क्या इन्फॉर्म कर दिया है, बता दिया है। और दूसरे नंबर पे कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मतनाज़ा बनाने के लिए किस कदर ख़तरनाक, खौफनाक और गंदे मंसूबे पे अमल दरामद शुरू कर दिया है और उसके लिए पहला स्टेप क्या उठाया है। नाज़रीन, इस वक्त सच्ची बात यह है कि हुक्मरान परेशान है और उनकी बातों से पता चलता है कि वो बहुत ही परेशान है। इस परेशानी की वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान किसी डील पर तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह ने सारी बात खोल के बता दी है। उससे पता चलता है कि इमरान खान के मुकदमात जो अदालतें नहीं सुनती, इमरान खान से जेल में मुलाकातें रोक दी गई हैं, ये एक बड़ी स्कीम का हिस्सा है। किसी न किसी तरह इमरान खान को मायूस करके उसके असाब तोड़े जाएं और उनसे मनपसंद डील हासिल की जा सके। इमरान खान की आंख ख़राब हुई तो हुकूमत ने उसे एक बड़ा मौका समझते हुए डील की एक और कोशिश की, मगर कैदी ने फिर झुकने से इनकार कर दिया। मसला नाज़रीन हुकूमत के साथ एक ही है कि एक तरफ वो ये तासुर देना भी चाहते हैं कि डील हो रही है, मुफाहमत हो रही है, और दूसरी तरफ साथ ही वो इस बात से भी डरते हैं कि इस तरह जो है वो रियासत की रिट जो है वो मुतासर होती है और पीटीआई को पॉइंट स्कोरिंग करने का मौका मिलता है। पीटीआई की दिलेरी साबित होती है, कैदी की दिलेरी साबित होती है, इसलिए साथ ही वो इससे बैकआउट कर जाते हैं, कहते हैं नहीं कोई डील नहीं हो रही। तो एक ही वक्त में वो, यानी वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं यू कांट ईट योर केक एंड हैव इट, ये मुमकिन नहीं है कि आप केक अपना खाते भी जाएं और वो केक महफूज भी रहे। लेकिन हुकूमत इस वक्त यही मामला चाहती है कि दोनों चीज़ों के पे अमल किया जाए कि जनाब डील हो भी रही है और दूसरे ये भी कहा जाए कि कोई डील शील नहीं हो रही। तो अजीब एक मखमसे का शिकार है हुकूमत इमरान खान की डील के हवाले से। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब से उसे जो भी कहते हैं वो इमरान खान की इस सारे मामले को हठधर्मी करार दे रहे हैं और अपने लीडर नवाज शरीफ की मिसाल देते हैं कि वो बहुत बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने 3 बार डील करके ख़ुद को इस तरह की सूरत हाल से निकाला। अस्तग़फिरुल्लाह। नाज़रीन, ये वक्त भी आना था वतन अज़ीज़ पे या हमारे इंटेलेक्ट पे या हमारी अखलाकियात पे या हमारी सियासी अखलाकियात पे कि हम बुज़दिली को, हम मौका परस्ती को, हम डील को अपनी कामयाबी की अलामत समझते हैं और बड़े तमतराक और दीदा दिलेरी के साथ कहते हैं कि यही वक्त नवाज शरीफ पे भी आया था तो उन्होंने ख़ुद को इस सूरत हाल से निकाला था। दूसरे लफ्ज़ों में सीधी सीधी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया था। नवाज शरीफ साहब ने मुताद लफ्ज़ों में कहूँ तो बेशर्मी का मुज़ाहरा किया था, बेअसूली का मुज़ाहरा किया था। तीनों बार मतलब डील्स नहीं की थी इमरान खान नवाज शरीफ ने इन तीनों मौके पे। सीधी बात है कि 3 मौके पे क्या उनका पूरा सियासी कैरियर डील से भरा पड़ा है, अटा पड़ा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पहली डील जो है वो जनरल जिलानी से की थी। नाज़रीन, नौजवानों को याद नहीं होगा, जिन्होंने उन्हें पहले वज़ीर ख़जाना बनाया, फिर जनरल ज़िया से डील के बाद वो वज़ीर आला पंजाब बना दिए गए। इसके बाद नवाज शरीफ ने एक बार फिर अपने वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो के ख़िलाफ़ जनरल ज़िया से डील कर ली थी और वज़ीर आज़म की पीठ पे छुरा घोंपा था, अपने कायद की पीठ पे छुरा घोंपा था। उसके बाद नवाज शरीफ ने एक और डील करके IGI बना ली थी और ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए थे और IGI के दीगर रहनुमा मुँह देखते रह गए थे। नाज़रीन, एक लंबी लिस्ट है। उसके बाद जब इन सब का इत्तेहाद था, इमरान खान, नवाज शरीफ और जमात इस्लामी, इन सब का इत्तेहाद था, तो वो चुप करके उस इत्तेहाद से निकल गए थे और उन्होंने इलेक्शन के बाइकआउट का खात्मे का ऐलान कर दिया था, डील की थी। फिर मियाँ साहब आपने देखा उससे पहले डील करके जद्दा चले गए थे और जब वो जद्दा चले गए थे 6-7 साल मुल्क से बाहर रहे, फिर एक और डील करके वतन वापस आ गए। फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया मुशर्रफ दौर में जमात इस्लामी PTI के साथ मिलकर इलेक्शन का बाइकआउट किया था, फिर डील करके खुद इलेक्शन में हिस्सा ले लिया और दोनों अलीफ जमातों से बाइकआउट करा दिया और वो दोनों देखते ही रह गए थे। फिर और वो बाकायदा दोनों जमातों को, यानी PTI और जमात इस्लामी को, वो बेवकूफ़ी के ताने देते थे ये नून लीग वाले। मुझे अच्छी तरह याद है कि जी असल सियासत तो नवाज शरीफ साहब ने की है, यानी मक्कारी का मुज़ाहरा किया और उसको वो अपनी चालाकी और सियासी बसीरत का नतीजा करार देते थे। फिर नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम होने के बावजूद डील करके इलाज के बहाने मुल्क से बाहर चले गए थे, यानी डील। फिर एक और डील करके उस वक्त वतन वापस आए जब अदलिया में गलीज़ काजी आ चुका था।
نواز شریف کی انہی ڈیلز کو ان کی سیاسی کامیابی قرار دیا جاتا ہے، مگر حقیقت ناظرین یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف جیل میں پڑی ایک ضعیف عورت ڈاکٹر یاسمین راشد سے بری طرح شکست کھا گئے تھے۔ یہ تھے ان ڈیلز کا نتیجہ۔ 3 بار کا وزیر اعظم اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے حلقے کی گلی گلی کی خاک چھانتا رہا، اور دوسری طرف ان کی حریف جیل میں تھی، پھر بھی میاں صاحب الیکشن میں نشان عبرت بن کے رہ گئے تھے۔ یہ ہے ڈیلز کا نتیجہ، یہ ہے میاں نواز شریف کی سیاست کا کل حاصل وصول۔ کل پھر وہ اپنے حلقے میں نظر آئے، میاں صاحب کے ارد گرد جتنے لوگ تھے یقین کریں اس سے زیادہ لوگ رمضان کے مہینے میں پکوڑے اور سموسوں کی دکانوں پہ نظر آتے ہیں۔ نواز شریف نے ڈیلز کے ذریعے اپنی سیاست کا بیڑا غرق کیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب بڑے فخر سے ان کی اس کامیابی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان ہے، اسے بھی ڈیلز کی پیشکش ہوئی، لیکن وہ کمال آدمی، وہ کہتا ہے کہ شرائط میری ہوں گی، نہیں تو میں تو جیل میں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ جیل سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں، وہ جیل میں اور پورا ملک رکا ہوا ہے۔ حکومت اور اس کے سب حامی اس خوف میں ہیں کہ وہ جیل سے باہر آ گیا تو ان کا کیا بنے گا۔ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے، عجیب یعنی مصیبت کا شکار ہو گیا ملک، ایک بند گلی میں گھس گیا کہ اگر یہ باہر آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا کل۔ ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے، کسی کو پیسوں کا ڈیلز کا لالچ ہے، کسی کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ رہا ہو گیا تو یہ نظام نہیں بچے گا، اور اس خوف کی موجودگی میں موجودہ حکومت کو کسی اور اپوزیشن کی کیا پھر ضرورت ہے۔ اچھا ناظرین، عمران خان کی صحت سے متعلق پوری دنیا ایک زبردست تشویش میں مبتلا ہے۔ مختلف ممالک کے 14 سابق کرکٹ کپتانوں کے بعد 40 سے زیادہ ممتاز عالمی ماہرین تعلیم، دانشوروں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے امریکہ، یورپی یونین اور دولت مشترکہ اور ISI کے نام خط لکھا ہے، جس میں عمران خان کو طبی سہولتیں فراہم کرنے اور خاندان اور ڈاکٹرز تک رسائی دینے اور قید سے رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان کی عمر اور صحت کو بنیاد بنا کر ہی انہیں رہائی مل سکتی ہے، کیونکہ انہیں کسی بھی کیس میں فائنل سزا نہیں سنائی گئی، ان کے مقدمات اعلیٰ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی آنکھ میں 24 جنوری کو انجیکشن لگا تھا، اور اب 24 فروری کو 1 ماہ مکمل ہو رہا ہے، یعنی دوسرا انجیکشن لگنے کی جو تاریخ ہے وہ 3-4 روز بعد آنے والی ہے۔ ڈیل کی آفر کرنے والے رحم دلی اور رمضان المبارک کے احترام میں عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کر دیں، ان کے ذاتی معالجین کو ان تک رسائی دے دیں۔ اب تو علیمہ خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گی، کسی کا نام نہیں لیں گی، صرف ان کے بھائی کا ان کے ذاتی معالجین سے علاج کرا دیا جائے اور فیملی کی ان سے ملاقات کرا دی جائے۔ اگر بر وقت دوسرا انجیکشن نہیں لگا تو پھر پہلے والے انجیکشن کا اثر بھی زائل ہو جائے گا، کیونکہ سرکاری رپورٹ کے مطابق ان کی آنکھ میں کچھ بہتری آئی ہے اور یہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی۔ اچھا ناظرین، علی امین گنڈا پور صاحب سیدھی بات ہے اپنی سیاسی اننگز کھیل چکے ہیں، اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں صرف مسخرہ پن ہے، وہ اپنی بچی کچی عزت خراب کر رہے ہیں، اور جو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت ان کے ذریعے کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے تو یہ حکومت کے لیے بھی کوئی نیک نامی کا باعث نہیں بنے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس کھیل سے وڈرا کر جانا چاہیے پہلے بر وقت۔ جب وہ وکٹ پر تھے تو امپائر کے ساتھ ساز باز کے باوجود ایسا کچھ نہیں کر سکے جس سے ان کی ٹیم یعنی PTI کو کوئی فائدہ ہوتا، الٹا انہوں نے اپنے خوف اور حکومت بچانے کے چکر میں بار بار کارکنوں کو رسوا کیا، ان سے گالیاں بھی کھائیں، ان کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچایا۔ علی امین اب بتا رہے ہیں کہ جو عمران خان کی رہائی کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ ناظرین میں نے کل کے ویلاگ میں عرض کر دیا تھا، اگر نہیں سنا آپ نے تو کل کا ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنا خوفناک کھیل کھیلا ہے گنڈا پور صاحب نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ وہ اس خبر کے ایک ایک لفظ پہ یہ خاکسار قائم ہے اور قائم رہے گا۔ کبھی وہ علیمہ خان پر پارٹی معاملات میں مداخلت کے الزامات لگا رہے ہیں، ایک انٹرویو میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنے لیڈر کی صرف ایک بات نہیں مانی جس کی وجہ سے ان کی وزارت عظمیٰ چلی گئی، اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے، کہنے لگے کہ میں وہ بات نہیں بتاؤں گا جس سے میرے لیڈر کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور کی کھلی دھمکی ہے کہ وہ اب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے ان کے مد مقابل عمران خان ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح علی امین نے نام لیے بغیر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پر تنقید کر دی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ 4 ماہ بعد وہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھے ہیں، اب ہر چیز نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں۔ انہیں کہیں سے ہلا شیری دی گئی ہے جس سے وہ دوبارہ وزارت اعلیٰ کے حصول کی خواہش ان کی جو ہے وہ چھپائے نہیں چھپ رہی۔ لیکن ناظرین یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون ان کو اس طرح کے مشورے دے رہا ہے یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین آپ بتائیے کہ کیا یہ سب کچھ کھل جانے کے بعد، کھل کر سامنے آنے کے بعد دور دور تک اس بات کا کوئی رتی برابر بھی امکان موجود ہے کہ گنڈا پور دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائیں؟ کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے؟ اگر آپ کو نظر آتی ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کوئی بھی زبردستی کر کے بھی، اگر زبردستی کچھ کرنا ہے تو پھر علی امین گنڈا پور پہ کیوں، کسی اور پہ کیوں نہیں؟ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا۔
اور ہر بات میں الٹا بیان، پھر یہاں تک کہہ دینا کہ جی ہم نے عمران خان کی عدم موجودگی میں عمران خان سے بڑے جلسے کیے ہیں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خود کو عمران خان سے بڑا لیڈر ثابت کر رہے ہیں. اب کرنے والی باتیں کریں نا، آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. گنڈا پور صاحب آپ مزید ذلت نہ کمائیں اپنے لیے. ممکن ہے کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اگر خاموشی اختیار کر لیں، جدوجہد جاری رکھیں، تو دوبارہ پارٹی میں کسی حد تک کھویا مقام حاصل کر سکیں. مگر ان کی جو علی مین کی بے چینی بتاتی ہے کہ وہ اس کے برعکس فیصلہ کر چکے ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو مجھے یہ کہنے میں بالکل آر نہیں ہے کہ علی مین ایک اور شیر افضل مروت بننے جا رہا ہے یا اس سے بھی خراب تر. اور کچھ نہیں تو علی مین اپنے سے پہلے 2 وزراء اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان کے سیاسی انجام سے ہی کچھ عبرت حاصل کر لیں. اچھا ناظرین، دوسری طرف سہیل آفریدی ہیں جن کا بطور وزیر اعلیٰ ہنی مین پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب کارکن ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. ان کارکنوں کے لب و لہجے میں کسی حد تک اسٹریٹ فارورڈنس بھی ہے، سختی بھی ہے، اور اس جلتی پر تیل کا کام وفاقی حکومت بھی کر رہی ہے. ایک طرف پارٹی کارکن ہیں جو اپنے قائد کی فوری رہائی اور اس کے لیے حقیقی کوشش سے کسی طور بھی کسی چیز پر آمادہ نہیں ہے. ان حالات میں سہیل آفریدی کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں. سہیل آفریدی نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک کال دیں گے اور بہترین کال دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تیاری کریں گے، ہم لڑائی لڑیں گے اور پھر بھرپور طریقے سے لڑیں گے. یہ لڑائی حقیقی آزادی کے لیے ہوگی. ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو خبر آپ کو دینا مقصود ہے کہ وفاقی حکومت کا اس وقت جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ مکمل طور پر سہیل آفریدی ہے. یہ جو گنڈا پور کی دوبارہ وزارت اعلیٰ کا شوشہ چھوڑا گیا ہے، اس کا مقصد بھی سہیل آفریدی کو پریشر میں لینا ہے، ورنہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی دوبارہ وزارت اعلیٰ کا کوئی چانس نہیں ہے. مقصد وہی ہے کہ سہیل آفریدی کو دباؤ میں لیا جا سکے، لیکن سہیل آفریدی ابھی تک اقتدار کے حوالے سے کسی دباؤ میں آنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. جو خبر آپ کو دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ سہیل آفریدی کو اس کی ہمدردیاں سہیل آفریدی کے رویے کو مشکوک بنانے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں کھل کے بات کروں تو ان کو کمپرومائزڈ ثابت کرنے کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے. جی ناظرین، اور یہ بجٹ کی جو پہلی قسط ہے یہ سوشل میڈیا واریئرز کو اور بعض بڑے جگادری اینکرز کو غالباً پہنچا دی گئی ہے یا اگلے 2-4 دن میں پہنچا دی جائے گی. اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے، سنیں گے کہ نت نئے سکینڈلز لائے جائیں گے، جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں گی سہیل آفریدی کے بارے میں، اور ان کو کمپرومائز قرار دیا جائے گا. ایسے میں میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی کا پبلک کے ساتھ کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سہیل آفریدی کی مقبولیت کی جان اسی میں تھی اور ہے کہ وہ پبلک کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے. اگر ان کا براہ راست رابطہ کٹ گیا یا کاٹ دیا گیا کسی طریقے سے تو پھر سہیل آفریدی مزید مشکل میں پڑ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی کو پبلک کے ساتھ اپنا رابطہ بحال رکھنا چاہیے، بار بار بحال رکھنا چاہیے. اچھا ناظرین، عمران خان کی رہائی کے لیے فورس بنانے کا اعلان جو ہے وہ بتاتا ہے کہ سہیل آفریدی سمجھتے ہیں کہ گھی اب سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. اس کے لیے میدان میں مقابلہ کرنا ہوگا، جس کے لیے پہلے تیاری کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی ماضی کے تجربے سے یہی سیکھے ہیں کہ اس بار جب میدان میں نکلیں تو ساتھ چلنے والے ہر کارکن اور ہر فرد کو پتہ ہو کہ وہ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، کون اس کو لیڈ کر رہا ہے، کس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اس میں مشکلات آ سکتی ہیں، اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس لیے فورس کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے. سہیل آفریدی نے مزید بتایا کہ وہ عید کے بعد دوسرے ہفتے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیں گے. بہرحال ایک واضح انہوں نے ڈیٹ بتا دی ہے. میرے خیال میں وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور سہیل آفریدی کے لیے غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اگرچہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، لیکن اگر اس میں سہیل آفریدی کامیاب ہو گئے تو قومی سیاست میں ان کا مستقبل بہت ہی تابناک ہوگا. اس فورس کے اعلان کے ساتھ ہی حکومتی کیمپ سے جس طرح کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ فورس کے قیام سے بے چینی ابھی اور بڑھنے والی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پر ہیوی انویسٹمنٹ کی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ اس کو کمپرومائز قرار دیا جائے، اس پر میمز بنائی جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے سہیل آفریدی کا، کہا جائے کہ اس کی وجہ
وجہ سے یہ بیماری والا معاملہ جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا اور یہ ملا ہوا تھا. یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں زیادہ شدت کے ساتھ آپ سنیں گے. دوسری خبر ناظرین آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ وفاقی وزیر مشیر جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنے گھر بتا دیا ہے کہ عید کے بعد وزارت داخلہ جو ہے وہ دوبارہ اپن ملتی پئی ہے, سانو دوبارہ مل رہی ہے. اب کس بنیاد پہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو انہوں نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے یہ بھی اسی لیے کی ہے کہ وہ مخصوص حلقوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جناب علی وزارت داخلہ جو ہے وہ مجھے واپس دلائی جائے. وہ مشاورت داخلہ بھی ہو سکتی ہے, وہ سب دوسری حیثیت میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن وزارت داخلہ پہ وہ دوبارہ انہوں نے نظریں گاڑ لیں اور شاید انہیں کسی طرف سے یہ اشارہ ملا ہے کہ ان کو وزارت اعلیٰ عید کے بعد وزارت داخلہ دے دی جائے. اب دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ہی پتہ چلے گا. اچھا ناظرین, میں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پنجاب حکومت نے جو شاندار طیارہ میڈم وزیر اعلیٰ کے اندرون اور بیرون ملک سفر کے لیے لیا ہے اس پر ان کی ستائش کرنے کی بجائے تنقید کرنے والے ان پر چڑھ دوڑیں گے. وہی ہوا, ہر طرف سے تنقید. حالانکہ محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ جہاز جو ہے یہ حکومت پنجاب کی اسی سال شروع ہونے والی ایئر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے. لیکن لوگ ہیں کہ بس وہی غیر سنجیدہ رویہ, میمز بنانا, مذاق اڑانا سوشل میڈیا پہ. یہ ایک مطلب سلجھی ہوئی وزیر ایک بات کہہ رہی ہے تو یقین نہیں کریں گے, نہیں جی نہیں یہ تو وزیر اعلیٰ نے اپنے لیے خریدا ہے, ایئر پنجاب کا تو بہانہ ہے. وہ خام خواہ لوگ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی سے متعلقین جو ہیں وہ پوچھنا شروع ہو گیا جی ایئر پنجاب کہاں رجسٹرڈ ہوئی ہے, کیا اسے سول ایویشن اتھارٹی نے لائسنس جاری کر دیا ہے, ایئر لائن رجسٹرڈ ہوئی نہیں اور طیارہ اتنا پہلے خرید لیا ہے. میں کہتا ہوں یہ تو پنجاب حکومت کی ناظرین یہ دور اندیشی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب پہلے دکان بنائی جائے پھر اس میں سامان ڈالا جائے؟ اگر پہلے سامان خرید لیا ہے دکان بعد میں خرید لی جائے گی. کیا قیامت آ گئی ہے؟ آپ کو اعتبار نہیں ہے اپنی پنجاب حکومت پہ, اپنی وزیر اعلیٰ پہ؟ اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے پہلے بہت قیمتی طیارہ خرید لیا ہے اس کے بعد میں ایئر لائن بھی بنا لوں گی, تو لوگوں کو یقین کیوں نہیں آتا؟ لوگوں کو یقین کر لینا چاہیے. پہلے وہ دیکھیں ایک جہاز خریدیں گی پھر آہستہ آہستہ وہ جہاز انڈے بچے نہ بھی دے اور جہاز خریدے جائیں گے نا. پہلے اس جہاز کو رکھ کے ہم سمجھیں گے کہ جہاز اڑائے کیسے جاتے ہیں, جہاز رکھے کیسے جاتے ہیں, ان کی مینٹیننس کیسے کی جاتی ہے, ان پر 42 کروڑ روپیہ سالانہ کیسے خرچ کیا جاتا ہے ایک اس جہاز کی مینٹیننس پہ, تو پھر ہی سیکھیں گے نا. اسی لیے تو ہم کوئی کاروبار نہیں کر پاتے, اسی لیے ہم نے ریلوے نہیں ٹھیک طرح چلائی, اسی لیے پی آئی اے نہیں ٹھیک طرح سے ہم سے چلی کہ ہم نے پہلے پریکٹس نہیں کی, پہلے ایسی ہاتھ نہیں سدھا کیتا. اب وزیر اعلیٰ محترمہ کی یہ دانشمندی ہے کہ وہ پہلے سیکھنا چاہتی ہیں, دیکھنا چاہتی ہیں جہاز کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو جلدی جہاز خریدے اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ یہ دیکھا گیا ہو کہ رمضان میں آگے جہاز مہنگے ہو جائیں گے, عید پہ پھر اور زیادہ مہنگے ہو جائیں گے. جہاز ہو جاتی ہے نا, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں روزوں میں یار, تو جہاز نہیں مہنگے ہونے, تو پھر بعد میں خریدنے سے پہلے نہیں ہے کہ پہلے خرید لیے جائے جہاز. پنجاب حکومت کا سگڑ پن ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. مخالفین کا مطلب کلیجہ ہی ٹھنڈا نہیں ہو رہا. پھر پوچھتے ہیں کہ جی وفاق ایئر لائن بیچ رہا ہے اور پنجاب ایئر لائن بنا رہی ہے, یہ کیسی سائنس ہے؟ بھائی پنجاب ہے, پنجاب میں ہمارے پاس میڈم وزیر اعلیٰ ہے. اب کوئی بتا رہا ہے کہ جی قومی ایئر لائن پی آئی اے صرف 10 ارب روپے میں بیچ دی گئی ہے جس کی ملکیت 18 طیارے تھے, اور حکومت پنجاب نے تقریباً 12 ارب کا طیارہ کیوں خرید لیا؟ حالانکہ ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے انہیں بتایا بھی گیا ہے کہ یہ طیارہ ترقی کی اڑان بھرتے پنجاب کی نئی ایئر لائن کا حصہ ہے, مگر یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ڈھیٹ بن کے دلائل دے رہے ہیں کہ جی گلف سٹریم G500 جو ہے یہ طیارہ پنجاب حکومت نے خریدا ہے, یہ دنیا کی کسی ایئر لائن کے فلیٹ میں شامل نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, مطلب اس جہاز میں کہتے ہیں جی صرف 19 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے, کیا 19 افراد کے لیے ایک کمرشل طیارہ اڑایا جائے گا؟ تنقید کرنے والوں کو تو پنجاب کی ترقی اور خوشی جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی, اس لیے ایک لمبی لسٹ نکال رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ طیارہ اس وقت دنیا میں صرف چند ارب پتی افراد کے زیر استعمال ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹاپ کوالٹی ایگزیکٹو ایئر کرافٹ ہے, اور یہ ایئر لائنز کے لیے بنا ہی نہیں ہے.
پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی فی گھنٹہ آپریٹنگ لاگت جو ہے یعنی 1 گھنٹہ پرواز کا خرچ جو ہے وہ 18,70,000 روپے بنتا ہے. اس جہاز کی سالانہ مینٹیننس جیسے عرض کیا 42 کروڑ روپے ہے. وہی جلے بھنے لوگوں کی مطلب باقاعدہ وہ تانوں پہ اتر آئے اور کہتے ہیں کہ جی ملک اور پنجاب کی آدھی آبادی جو ہے خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے اور حکومت 12 ارب روپے کا طیارہ خرید لائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو صرف اور صرف میڈم وزیر اعلیٰ سے جیلسی اور کچھ نہیں ہے. پہلے لوگوں کو افسر شاہی کے لیے لگیری گاڑیاں خریدنے پہ پریشانی لاحق ہو گئی تھی, اب انہوں نے میڈم وزیر اعلیٰ کے لیے جہاز کی خریداری کو مسئلہ بنا لیا. او اللہ کے بندو, رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا, اس طرح جلنے کڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس مقدس مہینے میں اپنے لیے بھی رزق کی کشادگی کی دعائیں مانگے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری وزیر اعلیٰ کو نظر بد سے بچائے. انہوں نے جو مہنگا طیارہ خریدا ہے اس کا سفر ان کو نصیب کرے. ناظرین آخر میں زاہد بشیر کے 4 اشعار سن لیں. دوستوں کے دشمنوں کا یار ثابت کر مجھے, دوستوں کے دشمنوں کا یار ثابت کر مجھے, باقی باتیں چھوڑ اور غدار ثابت کر مجھے. میرے دونوں ہاتھ چومے اور پھر رونے لگا, میرے دونوں ہاتھ چومے اور پھر رونے لگا. میں نے اس سے جب کہا تھا پیار ثابت کر مجھے. پہلے میں بھی تیرے دل کی قیمتی چیزوں میں تھا, پہلے میں بھی تیرے دل کی قیمتی چیزوں میں تھا. اب اگر بیکار ہوں بیکار ثابت کر مجھے. میں جو خالی ہاتھ تیرے سامنے آ جاؤں تو, میں جو خالی ہاتھ تیرے سامنے آ جاؤں تو اٹھائے گا نہیں تلوار ثابت کر مجھے. دھوپ کہتی ہے تیری دیوار کا سایہ ہوں میں, اے محبت سایہ اے دیوار ثابت کر مجھے, اے محبت سایہ اے دیوار ثابت کر مجھے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.